हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत बातों को लेके हाजिर हूँ। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हम सब जानते हैं कि हम इन दिनों में सीख रहे हैं शागिर्द से उस्ताद तक का सफ़र जो है वो आसान नहीं होता। और कल हम इस पर तफसीलन सीख चुके हैं कि कैसे बुजुर्ग पौलुस कहते हैं कि मेरी मानित बनो जैसे मैं मसीह की मानित बना हूं। और मैंने इस बात को बड़ी तफसीलन वजाहत के साथ आप सबों के दरमियान रखने की कोशिश की थी कि पौलुस रसूल ने अगर ये अल्फाज डिक्लेयर किए, अदा किए कि मेरी मानित बनो जैसा मैं मसीह की मानित बना हूं, तो मसीह की मानित बनना उसके लिए आसान नहीं था। उसका ये सारा सफर जो है, आप रसूलों के अमाल जिसके 28 अबवाब हैं, आप उसको स्टडी कीजिएगा और फिर आगे जाके जब उसके खतूत पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पौलुस रसूल का सफर इतना आसान नहीं था। फिर मैंने जिक्र किया था कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने वाले शागिर्द जो हैं, हालांकि 3 साल वो यीशु के साथ रहे, लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह पर एक ऐसा वक्त आया जबकि उन्हें यरूशलेम की तरफ सफर करना था और उन्होंने बताया कि मैं वहां पर पकड़वाया जाऊंगा और मैं गैरों के हवाला किया जाऊंगा और वो मुझे पकड़ेंगे और सलीब दे देंगे, लेकिन मैं तीसरे दिन जो है वो फिर से जिंदा हो जाऊंगा। तो शागिर्दों ने तब तो कह दिया कि खुदावंद हम तेरे साथ हैं, और पतरस कहता है मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब गतसमनी बाग में यीशु को पकड़ने के लिए आए तो फिर ये सारे के सारे भाग गए। ना सिर्फ भाग गए बल्कि पतरस ने तो इनकार कर दिया कि मैं इस शख्स को नहीं जानता। मुख्तसर ये कि कल हम इस बात को सीख चुके हैं कि जितने लोग शागिर्दियत के अंदर आए, वो शागिर्दियत वाला सफर जो है वो उनके लिए आसान नहीं था। और मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, फिर साथ ही साथ में मैंने कल इस बात को आपके सामने रखा था कि जब हम इरशाद आजम ग्रेट कमीशन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात सिखा दी कि जाना और लोगों को मेरे बारे में बताना, उनको तालीम देना, और जो मुझे कबूल करे, जो मुझे खुदावंद का बेटा तस्लीम कर ले, वो नजात पाएगा और वो अपने गुनाहों से तौबा करे। और जब वो अपने गुनाहों से तौबा करेगा तो उससे बपतिस्मा देना, तब वो शागिर्दियत के प्रोसेस में आ जाएगा। तो हम जब नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो हम हकीकी मायनों में हम अज़्र बाइबल की तालीम के मुताबिक हम यीशु के शागिर्द बन जाते हैं। और जब हम उसके शागिर्द बन जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारा सफर शुरू होता है कि हमने गाहे बगाहे सीखना है, और सीखते सीखते, रफाकत रखते रखते, रोटी तोड़ते तोड़ते, दुआ में मशगूल रहते रहते हम लोगों को एक वक्त आएगा कि हम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में मैच्योर हो जाएंगे, हम उस्ताद जैसे बन जाएंगे। लूका की इंजील 6 बाब की 40वीं आयत के अंदर मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि यीशु ने कहा था कोई शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन जब पूरी तरह तरबियत पाए, यानी कि जब पूरी तरह तैयार हो जाए, मुकम्मल हो जाएगा, तो वो अपने उस्ताद जैसा हो जाएगा। जी, ये कल की कुछ मुख्तसर बातें बताकर मैं आज तमोथियस पर बात करने वाला हूं, लेकिन साथ ही साथ में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि तमोथियस भी एक मुबशराना खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरह से फिलिप्पस जो था वो भी
مبشرانہ خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا تھا. تو میں کوشش کروں گا آج میں تیموتھیوس پر بھی بات کروں اور ساتھ ساتھ میں فلپس پر بھی بات کروں کہ یہ وہ شاگرد تھے جو شاگردوں نے آگے شاگرد بنائے، اور جب شاگرد بنے تو پھر شاگردوں کا یہ سفر جو ہے ان کے لیے بھی آسان نہیں تھا. تو کل ہم نے شاگرد کی ڈیفینیشن کو بھی سیکھا کہ ایک شاگرد وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے استاد کی پیروی کرتا ہے، اپنے استاد کو نقل کرتا ہے. اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ اپنے استاد کو، جسے آپ لوگوں نے دل سے اپنا استاد مان لیا ہے، میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، اگر آپ ویسا کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک اچھے شاگرد ہیں. ویسے تو کلام خدا کے اندر پاک روح کو ہمارا ایک اچھا استاد جو ہے وہ بتایا گیا، یعنی کہ سب سے ہمارا بہترین استاد، ٹیچر، گائیڈر، ہمارا رہنما جو ہے، ہمارا رہبر جو ہے، ہمیں گائیڈ کرنے والا، ہمارا مددگار، ہمارا ہیلپر جو ہے وہ پاک روح ہے. اور اگر ہم سب اسی کی شاگردیت کے اندر، یعنی کہ اسی کی گائیڈنس سے چلے، تو اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہاللیلویا. تو یہ چیزیں ہم لوگ کل سیکھ چکے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ بجائے کہ ہم کسی سو کالڈ پریچر کو، کسی سپیکر کو اپنا استاد بنائیں، یا ہم کسی کو بھی دنیا کے اندر اپنا استاد بنائیں، بہتر یہ ہے کیونکہ ہم مسیحی ہیں اور ہم خداوند یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہو کر یسوع مسیح کے فالوور، یسوع مسیح کے شاگرد بنتے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ اگر ہم یسوع کے شاگرد بنتے ہیں تو پھر یسوع کو ہی فالو کیا جائے. اور پھر میں نے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جسے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں اس کی حالات زندگی، کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے، اس کی خدمت کیسی ہے، اس شخص کو بڑے اچھے طریقے سے اسٹڈی کیجئے، کیونکہ آپ اس کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. اور بزرگ پطرس جو ہیں وہ اپنے پہلے خط کے اندر دوسرے باب کی 21ویں آیت میں یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسیح کے فالوور ہیں، اگر ہم کہتے ہیں ہم یسوع کے شاگرد ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے دکھ اٹھا کر ایک مثال قائم کر دی تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چل سکو. اور یسوع مسیح نے خود اپنی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ ادا کیے تھے. جب ہم متی کی انجیل 16ویں باب کی 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا تھا اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہتا ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. خداوند یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ خودی کا انکار کرے؟ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جو کہ کلمہ مجسم ہو کر جسم کی صورت میں ہمارے درمیان میں رہا، اور میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی خودی کا انکار کر کے دکھایا. حالانکہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ تبلیغ کرنے کے لیے ہیکل میں جاتا یا پھر لوگوں کے سامنے پرچار کرتا تو لوگ اسے بعض اوقات ریجیکٹ کرتے، بلکہ ایک جگہ پہ تو وہ کلام سنا رہے تھے تو لوگوں نے ان کو پہاڑی سے نیچے گرانے کی کوشش کی. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، یسوع نے وہاں پر کسی طرح کا کوئی ورود نہیں کیا، کسی طرح کی کوئی آگے سے ایفرٹ نہیں کی، کسی طرح کی آگے انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی گالی گلوچ نہیں کیا، بلکہ بائبل بتاتی ہے جب اسے پہاڑی سے نیچے گرانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو یسوع مسیح چپکے سے وہاں سے نکل کر چلے گئے. یعنی کہ انہوں نے خود اپنی خودی کا انکار کیا تھا، اپنے آپ کو ڈینائی کیا تھا، اپنے آپ کو جو ہے پست کیا تھا. ہمارے لیے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، اس سے بڑھ کر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پستی یا پھر بدحالی کی کوئی بات ہو کہ وہ تخت کو چھوڑ کر، عرش کو چھوڑ کر فرش پہ، زمین پہ ہمارے درمیان میں اتر آئے. اس سے زیادہ اور خودی کا انکار کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے خودی کا خود انکار کیا تھا اور ساتھ میں پھر اس نے صلیب بھی اٹھائی. یعنی کہ وہ چیزیں جو اس نے خود کی وہی تو اس نے آپ کو اور مجھے کرنے کے لیے کہیں. وہ نمونہ بن کر آسمان سے نیچے ہمارے لیے نمونہ بننے کے لیے، اور پھر ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بن کر ہی یہاں سے گیا اور کہا جو میں کرتا ہوں وہ تم بھی کرو.
دیکھیں ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہمارا یسوع مردوں کو زندہ کرتا تھا، لنگڑوں کو چلاتا تھا، اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، کوڑیوں کو پاک صاف کرتا تھا، تو جو اتھارٹی یسوع کے پاس تھی وہی اتھارٹی ہمارے پاس بھی ہے، اور ہم بھی وہی کرتے ہیں جو یسوع کرتا تھا۔ تو اگر جو یسوع کرتا تھا وہی آپ کرتے ہیں تو پھر یسوع تو صلیب بھی اٹھا کر گیا، پھر آپ صلیب اٹھانے سے پھر آپ صلیب اٹھانے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ پھر آپ خودی کا انکار کرنے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ پھر آپ تنگ دروازے میں داخل ہونے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ لوکا کی انجیل 13ویں چیپٹر میں یسوع نے کہا تھا تنگ دروازے میں داخل ہونے والے تھوڑے ہیں، اور کھلے اور کشادہ کھلے راستے میں جو کہ دنیا کی طرف، جو کہ دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس میں داخل ہونے والے بہت ہیں۔ تو میرا پھر ان بہنوں بھائیوں سے ہمیشہ یہ سوال رہا ہے، پھر آپ لوگ صلیب اٹھانے سے بھاگتے کیوں ہیں اگر آپ یسوع کے فالوور ہیں؟ کیونکہ یسوع نے کہا تھا جو بپتسمہ دکھوں کا بپتسمہ، صلیب اٹھانے کا بپتسمہ میں لے رہا ہوں، یہ تمہیں بھی لینا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کا شاگرد کہتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے بھاگتے کیوں ہیں؟ گریٹ کمیشن پر کام کرنے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ مرکز کی انجیل 16 باب کی 15ویں آیت کے اندر اس نے کہا تھا گو اینڈ پریچ دا گاسپل، جاؤ اور ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ پھر اس کی منادی کرنے سے بھاگتے کیوں ہیں؟ یہ سوال ہے ہر اس بہن کے لیے، اس بھائی کے لیے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں۔ یہ چیزیں ہم لوگ کل سیکھ چکے ہیں۔ اب میں نے کہا تھا کہ پلوس رسول کا ایک شاگرد تھا، کیونکہ جیسے پلوس کہتا ہے میں یسوع کی مانند بنا تو میری مانند بنو، اسی طرح سے ایک شاگرد جس کا نام تیموتیس تھا، ایک شاگرد جس کا نام تیموتیس تھا، تیموتیس خداوند یسوع مسیح کا فالوور تھا، کیونکہ بائبل بتاتی ہے جب انطاکیہ کے اندر اور جب یروشلم کے اندر یہودیوں کو، یہودی اور رومی جو ہے وہ مسیحیوں کو ستانا شروع کر دیا، تو پھر یہ سارے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ جب بھاگ گئے تو پھر یہی لوگ جو ہیں یہ لسترا کے اندر، ان اقنیم کے اندر پہنچے، اور وہاں پر لسترا کے اندر، دربے کے اندر تیموتیس نام ایک شخص تھا، اور جو ادھر ادھر سے بھاگ کر وہاں پر گئے، ان سے یسوع کے بارے میں تیموتیس نے سیکھا تھا۔ جب اس نے سیکھا تو یہ آلریڈی پہلے سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جانتا تھا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے جب پلوس رسول خدمت کرتے کرتے دربے اور لسترا کے اندر پہنچے تو وہاں پر اسے تیموتیس نامی ایک شاگرد ملا، ایک خاص شاگرد ملا جس کا نام تیموتیس تھا، اور اس شاگرد کو اس تیموتیس نامی اس شاگرد کو بائبل جو ہے وہ پلوس کا ایک بڑا خاص شاگرد بتاتی ہے۔ آج ہم تیموتیس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے گا تاکہ ہم کل کی گفتگو کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ رسولوں کے اعمال اس کے 16ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے والا ہوں، بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ رسولوں کے اعمال 16ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ وہاں پر لکھا ہے پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا۔ پلوس رسول خدمت کرتا کرتا دربے اور لسترا کے اندر پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتیس نام ایک شاگرد تھا، اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اقنیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سب با آواز بلند کہہ سکتے ہیں آمین۔ تو میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ وہاں پر پلوس رسول کو تیموتیس نامی ایک شخص ملا جو کہ ایک اچھا شاگرد تھا، ماں یہودی اور باپ یونانی۔ اور جب آپ مزید اس کو 14ویں چیپٹر سے پڑھنا شروع کریں گے اور پھر مزید پڑھتے پڑھتے آگے جائیں گے، تو جب اس نے پلوس رسول کے ساتھ خدمت شروع کی تو یہ پلوس رسول کو کیونکہ دل سے اپنا استاد مان چکا تھا اور یہ پلوس رسول سے سیکھتا تھا، تو بائبل بتاتی ہے ایک جگہ پر جا کر اس نے کہا کہ کیونکہ ہم یہودیوں میں بھی منادی کرتے ہیں، یونانیوں میں بھی منادی کرتے ہیں، ہم جو ہے رومیوں میں بھی منادی کرتے ہیں، دوسری اقوام میں بھی منادی کرتے ہیں، لیکن یہودی اس بات پر جو ہے
اس بات پر جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اس کی ماں یہودی ہے لیکن اس کا باپ یونانی ہے، اس لیے جب ہم یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ تمہیں اچھے طریقے سے قبول نہیں کرتے۔ تو پھر اس نے کہا تیموتھیوس تجھے ختنہ کروانے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں تیموتھیوس کی فرما برداری، تیموتھیوس کو جب کہا گیا کہ تجھے ختنہ کروانے کی ضرورت ہے تو بائبل بتاتی ہے پھر تیموتھیوس کا ختنہ ہوا، ختنہ کروایا گیا، اور پھر آگے مزید یہ اس کے ساتھ خدمت کرتا گیا۔ لیکن میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، کیونکہ آج میں تیموتھیوس کو تھوڑا تفصیلاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ان بہنوں بھائیوں سے تھوڑی دیر کے لیے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے پاس تو بہت بڑا کوئی توڑا نہیں ہے، بہت بڑی کوئی خدمت نہیں ہے، یا پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بہت شرم آتی ہے، شے آتی ہے، ہم بڑے شرمیلے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں تیموتھیوس بھی بڑا شرمیلا انسان تھا، اور یہ بھی منادی کرتے ہوئے بڑا ہیزیٹیشن فیل کرتا تھا۔ اسی لیے تو جب ایک جگہ پر پولس رسول نے اسے خدمت کرنے کے لیے بھیجا تو وہاں کے لوگوں کو، کرنتھس کے لوگوں کو کہا گیا کہ تیموتھیوس تمہارے پاس آ رہا ہے، مجھ سے بھیج رہا ہوں، اسے بڑے پیار سے ریسیو کرنا، اسے بڑے دھیان کے ساتھ ریسیو کرنا، اور پھر اس کی خاطر تواضع کرنا، جی اس کی خاطر تواضع کرنا، اس کو اچھے طریقے سے ریسیو کرنا۔ گویا ایک ٹرانسلیشن کہتی ہے کہ یہاں پر پولس رسول یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تیموتھیوس جو ہے ابھی وہ اتنے اچھے طریقے سے جیسے میں منادی کرتا ہوں یا جیسے آپ لوگ وہاں پہ منادی کر رہے ہو، اس طرح سے تیموتھیوس ابھی نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو اسے سکھانا ہوگا، جی اسے سکھانا ہوگا۔ آپ پہلا کرنتھیوں 16 باب کی 10ویں آیت پڑھیے گا، وہاں پر تیموتھیوس کے بارے میں لکھا ہے، جی لکھا ہے اگر تیموتھیوس آ جائے تو خیال رکھنا کہ وہ تمہارے پاس بے خوف رہے، کیونکہ وہ میری طرح خداوند کا کام کرتا ہے، پس کوئی اسے حقیر نہ جانے، بلکہ اس کو صحیح سلامت اس طرح روانہ کرنا کہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں منتظر ہوں کہ وہ بھائیوں سمیت آئے۔ آمین۔ اس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے لوگوں کو یہ بات خط کے ذریعے سے بتا رہا ہے کہ اسے خوف زدہ مت کرنا، اسے خوش رکھنا، جی اسے خوش رکھنا۔ اور ابھی میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت زیادہ نالج نہیں ہے، میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی عارف یا پھر یہاں پر جتنے بھی بہن بھائی ہیں وہ تو بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، اور وہ بہت اچھا گاتے ہیں، وہ بہت اچھی ورشپ کرتے ہیں، وہ بہت اچھا کلام سناتے ہیں، تو مجھے زیادہ نہیں بولنا کیونکہ میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، یہ وہی تیموتھیوس ہے، یہ وہی تیموتھیوس ہے جنہوں نے ادھر ادھر کے لوگوں سے سیکھا تھا، لیکن جب پولس ان کے پاس پہنچا تو پھر پولس رسول نے دیکھا کہ تیموتھیوس ایک اچھا شاگرد بننے کے لائق ہے، اور پھر تیموتھیوس کو اس نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور پھر وہ تیموتھیوس کو بڑے اچھے طریقے سے سکھاتا رہا ہے۔ کیوں سکھاتا تھا؟ کیونکہ تیموتھیوس ایک نوجوان شخص تھا، جی ایک نوجوان شخص تھا، تیموتھیوس ایک نوجوان شخص تھا۔ یہاں پر میں نوجوانوں سے بات کرنے والا ہوں، نوجوان بہنوں سے، بھائیوں سے، خداوند کے لوگوں کو بھی، جی خداوند کے خادموں کو بھی اور خداوند کو بھی نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، جی نوجوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو پھر آگے جا کے باقاعدہ تیموتھیوس کو پولس رسول کہتے ہیں کہ اپنی خدمت کو چمکا۔ دوسرا تیموتھیوس 7ویں باب، پہلے باب کی 6 7ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر تیموتھیوس کو بزرگ پولس کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ خدا کی اس نعمت، جی یہاں پر وہ نعمت جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، منادی کرنے کی خدمت، کیونکہ تیموتھیوس ایک کلیسیا کا پادری بن چکا تھا، ایک پادری بن چکا تھا، اور وہ کلام سکھاتا تھا آگے دوسروں
دوسروں کو, تو پولس رسول کہتا ہے کہ اپنی نعمت کو چمکا دے, جی خدمت کو چمکا دے, کلام سنانے والی خدمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے حاصل ہوئی ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں بزدلی کی روح نہیں دی بلکہ قوت, محبت اور نفس پر قابو پانے کی روح دی ہے. آمین. جی یہ تموتیس کو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں بزدلی کی روح نہیں دی. اچھا اگر میں آپ کو کہوں بیٹا تو چوری نہ کر, اگر میں کسی کو چوری سے منع کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوری کرتا ہوگا تو اسے میں چوری سے منع کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں؟ یہاں پر پولس رسول اگر تموتیس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے بزدلی کی روح نہیں دی گئی, اس سے ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ تموتیس اتنا دلیر شخص نہیں تھا, لیکن پولس رسول اسے گاہے بگاہے سکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے, اسے اس کی خدمت کو چمکانے کی بات کر رہا ہے, اپنی خدمت پر فوکس رہنے کی بات کر رہا ہے, اور پھر اسے کہتا ہے قوت, محبت اور نفس پر. جی کیونکہ ایک جوان شخص تھا, اور پھر جوانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش رہتی ہے. آج بھی میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں نوجوانوں کے لیے یہ بڑی آزمائش رہتی ہے کہ کہیں کوئی نوجوان لڑکا جو ہے وہ ابلیس کے اس چکروں میں نہ آ جائے کہ وہ کسی لڑکی کی طرف مائل ہو جائے, اور لڑکیاں بھی آج کل اس بڑی آزمائش سے دو چار ہیں کہ وہ کسی لڑکے کے چکر میں نہ پڑ جائے. اسی لیے تموتیس سے پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے نفس پر قابو, اپنے جسم کو کنٹرول میں رکھ, اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھ, یہ ساری چیزیں کر کیونکہ جو روح تیرے اندر ہے وہ تجھے کنٹرول کرنے کی قوت بخشے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب تو اپنا کنسنٹریٹ, جب تو اپنا فوکس منادی پر, اپنی خدمت, اپنی نعمت پر لگائے گا. اور میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا دوسرے تموتیس کی چوتھے باب کی 5ویں 6 آیت پر میں نے منادی کی تھی, جہاں پر وہ اس کو اپنی مبشرانہ خدمت کو جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے. آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا, جی دوسرا تموتیس اس کے چوتھے باب کو نکالیے گا. اس حوالے کو پڑھ کر مزید آگے بڑھتے ہیں کہ پولس رسول تموتیس سے اپنی خدمت کو چمکانے کی بات کیوں کرتا ہے, اور پھر مبشرانہ کام جاری رکھنے کے لیے کیوں کہتا ہے, اور میں ہر روز کیوں اپنا سر جو ہے یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھپاتا ہوں, آپ لوگوں کو بار بار فورس کرتا ہوں کہ گریٹ کمیشن پر کام کرو, گریٹ کمیشن پر کام کرو, نکلو اور زندگیوں کو بچاؤ اور یسوع کے قدموں میں لاؤ. آئیے دیکھتے ہیں کہ پولس رسول تموتیس سے بھی ایسی ہی گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور تموتیس سے کہتے ہیں مبشرانہ کام جاری رکھو. جی دوسرا تموتیس چوتھے باب کو میں پڑھ اس میں سے حوالہ نکالنے لگا ہوں. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا دوسرا تموتیس اس کا چوتھا باب اور اس کی 5ویں آیت. جی دوسرا تموتیس چوتھے باب کی 5ویں آیت, وہاں پر لکھا ہے تموتیس سے خط کے ذریعہ سے پولس رسول کہتے ہیں مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ, دکھ اٹھا, بشارت کا کام انجام دے, اپنی خدمت کو پورا کر. آمین. یہاں پر نمبر 1 ہوشیار رہ, نمبر 2 دکھ اٹھا, نمبر 3 بشارت کا کام انجام دے, اور نمبر 4 اپنی خدمت کو پورا کر. 4 ایسے بڑے میجر اور بڑے کام کرنے کے لیے پولس رسول تموتیس سے کہتا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ کام کرنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ اگر ان کاموں کو کرنے کے لیے کیوں کہا گیا سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر چوتھے باب کو شروع سے پڑھیے گا. اس کی پچھلی آیات 3 اور 4 آیت کے اندر میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں پولس رسول تموتیس سے کہتا ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ اپنے کانوں کی کھجلی دور کرنے کے لیے, جی اپنے کانوں کی کھجلی دور کرنے کے لیے طرح طرح کے استاد بنا لیں گے, اور حق کی تعلیم یعنی کہ بائبل کی باتوں کو نہیں سنیں گے, ان سے کان پھیر کر کہانیوں کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. اس لیے وہ کہتا ہے تو ہوشیار رہنا,
कहीं किसी फाड़ने वाले भेड़िए के पीछे ना लग जाना, कहीं फॉल्स प्रीचर फॉल्स टीचर्स के पीछे ना लग जाना, क्योंकि मत्ती की अंजील 24वें चैप्टर में यीशु ने कहा था घबराना नहीं है, बहुत जल्द मेरे आने से पहले कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हें गुमराह करने वाले तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। झूठे नबी, झूठे रसूल, झूठे उस्ताद उठ खड़े होंगे और तरह तरह की तालीमात, तरह तरह के चिन्ह मोजज़ात दिखा दिखा कर तुम लोगों को गुमराह करेंगे, और मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी, चुने हुओं को भी, जी इंग्लिश के अंदर लिखा है इलेक्टेड वन, जी इलेक्टेड वन, चुने हुओं को भी वो गुमराह कर लेंगे। जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जो अपने आप को एवेंजलिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को पादरी कहते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े डेजिग्नेशन देते हैं, मुमकिन हो तो ऐसे लोगों को भी गुमराह कर लेंगे। और कहता है तीमुथियुस होशियार रहना और दुख उठाना यानी कि मसीह के नक्शे कदम पर चलना। मैं इस बात को कल की प्रीचिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूं जी। पहला पत्रस दूसरे बाब की 21वीं आयत को मैं कल एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यीशु ने दुख उठाकर मिसाल कायम की। यहां पर तीमुथियुस से कहता है दुख उठाना और बशारत का काम इंजाम देना, यानी कि मुबशराना काम जारी रखना, और फिर अपनी खिदमत को भी पूरा करना। जी अपनी खिदमत को पूरा करना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बड़ी शौक से, बड़े ज़ौक से लोग खिदमत में आते हैं। जी इस चर्च में बड़ी अच्छी वर्शिप होती है, इस चर्च में बड़ी अच्छी मीटिंग लीड होती है, इस चर्च के अंदर बड़ी अच्छा प्रचार किया जाता है, और वो अपने आप को तैयार करते हैं मुझे एवेंजलिस्ट बनना है, मुझे वर्शिपर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, और वो किसी न किसी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, या फिर पासबान उसके अंदर वो एबिलिटी, वो क्वालिटी देखकर उसे वो खिदमत दे देता है। लेकिन थोड़े ही अरसे के बाद जब वो भूत उतरता है और पता चलता है कि जिस खिदमत को मैंने शुरू किया ये खिदमत तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये खिदमत तो रिलेटेड है खुदावंद यीशु मसीह के साथ, और यीशु मसीह का काम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने तो सलीब उठाने के लिए कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने तो तंग रास्ता में से दाखिल होकर आगे बढ़ने के लिए कहा, और वो देखता है कि ओहो मैंने ये काम शुरू तो कर लिया लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, और वो हाल और वो खिदमत को रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है, और ना सिर्फ अपना बेड़ा गर्क करता है बल्कि दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनता है। इसलिए तीमुथियुस से, जो कि पौलुस रसूल का एक अच्छा शागिर्द था, उसे कहता है खिदमत को पूरा करना, खिदमत को पूरा करना। तीमुथियुस तू नौजवान है, तीमुथियुस तू खूबसूरत है, तीमुथियुस तू थोड़ा इतना दलेर नहीं है, फिर भी मैं कहता हूं तू खिदमत को पूरा करना। और ना सिर्फ ये प्रॉब्लम्स थी, बल्कि मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों तीमुथियुस जो है वो बीमार भी था जी, उसे स्टमक का इंफेक्शन भी था, उसके स्टमक में बीमारी थी। आप लोगों को शायद इस बात का कभी इल्म नहीं हुआ। अगर आप पहला तीमुथियुस 5वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस जो है तीमुथियुस अपने होनहार एक अच्छे शागिर्द से कहता है कि तीमुथियुस क्योंकि तेरे मैदे में बीमारी है और तू कमजोर है, इसलिए तू थोड़ी सी मैं जो है वो भी अमल में ला, यानी कि थोड़ी बहुत मैं भी पी लिया कर क्योंकि तेरा स्टमक ठीक नहीं है। सो मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, तीमुथियुस के बारे में हम अब तक सीख चुके हैं, इतना दलेर नहीं था, शर्मीला था, और जब वो कह रहा है कि इसे सही सलामत मुझ तक पहुंचा देना, इसका मतलब है कि वो बड़ा सीधा साधा बंदा था। और ऐसी कुछ क्वालिटीज आप लोगों की जिंदगियों के अंदर भी हैं, या फिर आप इन्हीं क्वालिटीज को शायद खामियों का नाम देते हैं। ये सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर हैं, लेकिन पौलुस रसूल का ये शागिर्द तीमुथियुस जो है, मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, ऐसी मुनादी, ऐसी खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है कि आज के दौर में अगर आप भी ऐसी मुनादी, ऐसी खिदमत करें तो आप भी खुदावंद यीशु मसीह के जी एक अच्छे शागिर्दों में नजर आएंगे, जी एक अच्छे शागिर्दों में नजर आएंगे। और मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता
ہوں جو اپنے اندر کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے خدمت نہیں کرتے، پلیز اپنے سامنے تموتیس کو رکھیں اور تموتیس کو اپنا آئیڈیل بنا کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ اگر تموتیس جو ہے وہ بیماری کی کنڈیشن میں خدمت کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاللیلویا! باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں؟ میں ان 4 باتوں میں سے زور دینا چاہتا ہوں آج شام۔ اس نے کہا اپنی بشارت کا کام، یعنی کہ مبشرانہ کام جو ہے اس کو جاری رکھ، اس کو عمل میں لا۔ اچھا، کیوں کہا گیا کہ تو بشارت کا کام جاری رکھ؟ آئیے اس کو سیکھتے ہیں۔ جی اس کو سیکھتے ہیں کہ میں نے کیوں ان 4 کاموں میں سے مبشرانہ کام، مبشرانہ خدمت کو جاری رکھ، اس پر پولس رسول نے کہا میں اس پر آج کیوں سکھانا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک بڑی اہم وجہ ہے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں۔ پورا نیا نئے عہد نامہ کے اندر صرف 3 بار مبشر کا ذکر ہوا ہے، یا پھر میں کہوں تو مبشر کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہ حوالہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا، دوسرا تموتھیوس چوتھے باب کی 5ویں آیت، اور دوسرا حوالہ ہے رسولوں کے اعمال اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر، جہاں پر فلپس مبشر کا ذکر آیا، اور تیسرا حوالہ جو ہے وہ آپ کو افسیوں کے خط کے اندر 4تھے باب کی 11ویں آیت کے اندر ملے گا۔ اور مجھے سننے میں آیا ہے کہ مبشرانہ خدمت لوگوں کی نظر میں سب سے چھوٹی خدمت ہے۔ اچھا ذرا اس کو سنیے گا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے جلدی سے پادری یا پھر کوئی بڑا بشپ ریورنڈ بننا ہے، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مبشرانہ خدمت سب سے چھوٹی خدمت ہے تو ذرا آج اس پر اچھے طریقے سے سیکھ لیجئے، کیونکہ یہ وہ خدمت ہے جو ایک پادری کو بھی کرنی ہوتی ہے، یہ ایک وہ خدمت ہے جو ہے وہ ریورنڈ، ڈاکٹر اور بشپ، کوئی بھی بڑا عہدہ ہے، سب کو اپنی مبشرانہ خدمت جو ہے وہ ساتھ ہی کرنی ہوتی ہے، جسے آپ لوگ سب سے چھوٹی خدمت سمجھتے ہوں گے۔ جی حوالہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب افسیوں کا خط 4تھے باب کی 11ویں آیت کے اندر ہمیں 5 فولڈ منسٹری نظر آتی ہے، اور وہاں پر لکھا ہے اور اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا۔ کس نے دے دیا؟ روح پاک، جی روح القدس نے دے دیا، کیونکہ ہولی اسپرٹ ہمیں دیا ہی اس لیے گیا تاکہ ہم ارشاد اعظم پر کام کریں، تاکہ وہ یسوع مسیح کی بات کو سنیں اور ہمارے کانوں تک پہنچائے، اور ہم یسوع مسیح کے خداوند کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے دوسری روحوں کو جیت کر یسوع کے قدموں میں لائیں۔ اس لیے روح القدس نے 5 فولڈ منسٹری دی، 5 طرح کی خدمتیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ روح القدس نے پھل دیے، اس کے بعد نعمتیں دی، اس کے بعد اور بہت کچھ ہے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں جو ہولی اسپرٹ نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر رکھا تاکہ ہم روز بروز خداوند کی خدمت میں آگے بڑھتے جائیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں مبشر جو تموتیس تھا، جو کہ بعد میں افسیوں کی کلیسیا کا بھی پادری بنا، اس سے پولس رسول کہتا ہے کہ اپنا مبشرانہ کام جاری رکھ۔ مجھے ایسا لگتا ہے جب میں اس حوالے کو پڑھتا ہوں تو میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں کہیں نہ کہیں یہاں آ کر تموتیس جو ہے وہ تھوڑا سست ہو گیا۔ سست اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ اسے ایک کلیسیا کا پادری بنا دیا گیا، اور وہ پادری بننے کی وجہ سے اپنا مبشرانہ کام اس کا رک چکا تھا۔ مبشر کا کام ہوتا ہے نئی زندگیوں کو جیت کر خداوند کے گھر میں لے کے آنا، پاسبانوں کے حوالے کرنا، اور پاسبان پھر انہیں سکھاتے ہیں۔ تو مبشر کا کام اسے کنٹینیولی جاری رکھنے کے لیے کہا گیا کہ تو نے مبشر کا کام تموتیس جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک اور بھی بہت بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پولس رسول جو ہے وہ تموتیس کو بڑے اچھے طریقے سے سکھا رہا تھا، اور یہ اس کا ایک بڑا زبردست اس کا شاگرد تھا۔ اور اگر آپ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ واقعی میں ہی اس کا ایک اچھا شاگرد تھا، ایک اس کا فیورٹ شاگرد تھا، آپ ایک حوالہ پڑھیے گا 2 تموتیس 3 باب کی 10ویں-11ویں آیت کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پر پولس رسول کہتے ہیں تو میری تعلیم
चाल चलन और जिंदगी के मकसद से बाखूबी वाकिफ है। ये तिमोथियस को कहते हैं तू मेरी तालीम से, मेरे चाल चलन से और मेरी जिंदगी के तमाम तर मकासद से बाखूबी वाकिफ है कि मैं किस लिए चुना गया और मैं किसकी खिदमत करता हूं और मैं किसको प्रमोट करता हूं। इसलिए कहते हैं तू मेरे ईमान, तहम्मुल, मोहब्बत और मेरे सब्र को जानता है। एक ट्रांसलेशन है NASB ट्रांसलेशन जो है ये कहती है, इंग्लिश की ट्रांसलेशन NASB वो ये कहती है, इसका एक तर्जुमा यूं किया गया है, तूने मेरी तालीम, चाल चलन, मकसद, ईमान, सब्र, मोहब्बत, इस्तकामत, तकलीफों और दुखों की पैरवी की है। और इतना कुछ वही कर सकता है जो एक होनहार शागिर्द हो, जो अपने उस्ताद का एक अच्छा होनहार फरमाबरदार शागिर्द हो। वही अपने उस्ताद की सारी तालीम को, उसके चाल चलन को, उसके मकसद को, उसके ईमान, उसके सब्र, उसके तहम्मुल, उसकी मोहब्बत, उसकी इस्तकामत पसंदी और फिर तकलीफों को, दुखों को, सारी चीजों को खुद भी बर्दाश्त करेगा और फिर सेम उसी के नक्शे कदम पर चलेगा, आगे बढ़ेगा। इसलिए पौलुस रसूल ने तिमोथियस से कहा कि तू जो है मुबशराना काम जारी रख, क्योंकि ये बेसिकली एक नींव है। इरशाद आजम जो है वो मुबशर की खिदमत के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मुबशर जो है वो गैर अक़वाम और दूसरे लोगों को जो मसीही घरानों में भी पैदा होते हैं लेकिन यीशु को नहीं जानते, बपतिस्मा नहीं लेते, तौबा नहीं करते, ऐसे लोगों को यीशु के पास लेके आता है, वो मुबशर का काम है। और मुबशराना खिदमत ही पौलुस रसूल जो है वो तिमोथियस को जारी रखने के लिए कहता है। और उसके पीछे एक और भी बहुत बड़ी वजह थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियस 3 बाब की जब हम पहली 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जी वहां पर लिखा है, तिमोथियस से कहा गया लेकिन याद रहे, तिमोथियस याद रहे। और मैं आपसे बात कर रहा हूं मेरी बहन मेरे भाई, याद रहे, अगर आप शागिर्दियत के प्रोसेस में आ चुके हैं तो याद रहे कि आखिरी जमाना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि लोग खुद गर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज, मगरूर, बदगो, माँ बाप के नाफरमान, ना शुक्रे, ना पाक, मोहब्बत से खाली, बेरहम, बदनाम करने वाले, बेज़ब्त, तुंद मजाज, नेकी के दुश्मन, दगाबाज, बेहया, घमंडी, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा पसंद करने वाले होंगे। वो दीनदारों की सी वजह तो रखेंगे लेकिन जिंदगी में, अपनी जिंदगी के अंदर दीनदारी का कोई असर कबूल नहीं करेंगे। ये चीज आप आज पाशबानों और फिर चर्चिस के अंदर देख रहे होंगे। बाहर से तो लंबे लंबे चोगी पहनते हैं लेकिन अंदर दीनदारी की कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा असर नहीं है जी। दीनदारों की सी वजह यानी कि दिखावा तो करेंगे लेकिन अंदर यीशु कोई नहीं होएगा, अंदर पाकरू नहीं होएगा। अंदर जो है सारी चीजें वही जो अभी मैंने आप लोगों के सामने पढ़वाई हैं, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में होंगी। इसलिए तिमोथियस से कहा गया तू मेरे एक अच्छा शागिर्द है, तू मेरी तालीम को, मेरे चाल चलन को, मेरी जिंदगी को फॉलो करता है, तूने वही ईमान, वही तहम्मुल, वही मोहब्बत, वही सब्र अपनी जिंदगी के अंदर रखा है जो मैं रखता हूं। तूने वैसे ही यीशु की सलीब को, जैसे मैंने यीशु की सलीब, अपनी सलीब उठाई, जैसे मैंने अपनी सलीब उठाई और यीशु के पीछे हूं, वैसे ही तू भी अपनी सलीब उठा के यीशु के पीछे चल रहा है। इसलिए याद रहे अपना मुबशराना काम कभी भी ना छोड़ी। दूसरों को कलाम सुनाना, दूसरों को यीशु के बारे में बताना, दूसरों को बपतिस्मे के बारे में बताना, दूसरों को यीशु के पास लेके आना, इस काम को जारी रखना, क्योंकि बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। तुझे ऐसे ऐसे लोगों का सामना करना होगा जो बाहर से तो मोहब्बत को जाहिर करेंगे लेकिन अंदर से खुद गर्ज होंगे, अंदर से जरदोस्त, यानी जरदोस्त वो होते हैं जो दौलत को तरजीह देते हैं जी, दौलत को ज्यादा तरजीह देने वाले होंगे। एक वक्त आने वाला तिमोथियस शेखीबाज,
मगरूर लोगों के साथ तेरा सामना, तेरा पाला पड़ने वाला है। जी ऐसा वक्त आने वाला है, तुझे ऐसे लोगों को सिखाना होगा जो माँ बाप के नाफरमान होंगे, जो हर बात में नाशुक्रे होंगे, उनके पास सब कुछ होगा फिर भी खुदावंद का दिल से शुक्र नहीं करेंगे, नापाक होंगे, बात बात पर अपने आप को नापाक कर लेंगे, शहवत परस्ती में पड़ जाएंगे, अडल्ट्री में पड़ जाएंगे, लेस्बियन में पड़ जाएंगे, ट्रांसजेंडर में पड़ जाएंगे, जी ऐसे ऐसी चीजें करेंगे, विच क्राफ्ट के अंदर पड़ जाएंगे, जी जादूगरी के अंदर पड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों के साथ तिमोथियस तेरा पाला पड़ने वाला है, इसलिए अपना मुबशराना काम जारी रखना, अपना मुबशराना काम जारी रखना। अगर तू दुनिया में रहते हुए इन तमाम तर चीजों पर कब्जा और इन तमाम चीजों पर तू हावी होना चाहता है तो तुझे अपना मुबशराना काम जारी रखना होगा, अपना मुबशराना काम जारी रखना होगा। यह है मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, तिमोथियस आखिर तक पौलुस रसूल के साथ वफादार रहा। और आप लोगों को पता है तिमोथियस ने आखिरी खत भी पौलुस रसूल ने आखिरी खत भी तिमोथियस को लिखा। तिमोथियस का दूसरा बाब जब आप पढ़ते हैं उसके चौथे बाब की 6ठी आयत के अंदर वो कहता है, तिमोथियस मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मरने के दिन नजदीक हैं। जी मरने के दिन नजदीक हैं, इसलिए तू ऐसा कर, जल्दी से मेरे पास आ जा। आखिरी लम्हात के अंदर उन्हीं को अपने पास बुलाया जाता है जो दिल के बहुत करीब होते हैं, इसलिए तिमोथियस को बुलाया जा रहा है। पौलुस रसूल के और भी बहुत से शागिर्द थे और भी बहुत से उसके साथी थे, लेकिन फिर भी वो कहता है तिमोथियस मेरे पास जल्दी आ, आने में देर ना कर, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। और इन लफ्जों के अंदर पौलुस रसूल की अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जिंदगी के लिए एक पेशन गोई थी कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका, अब बस वक्त नजदीक है, जल्दी आ जा। और ठीक आगे 6ठी 7वीं आयत के अंदर वो गिला भी करता है क्योंकि दिमास इस मौजूदा मोहब्बत में, इस मौजूदा जहान की मोहब्बत में फंसकर मुझे छोड़कर चला गया। तो तिमोथियस तू जल्दी मेरे पास आ जा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, ऐसे ऐसे शागिर्द आपकी जिंदगी में भी आने वाले हैं, और ऐसे शागिर्द मुझे पता है खानदान में मेरे साथ भी जुड़े हुए हैं, जो कुछ तो दिमाग की तरह हैं जो मुश्किल हालात में खड़े नहीं हो सकते, भाग जाएंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो तिमोथियस की तरह हैं जो हर हालात में मेरे साथ खड़े होते हैं। इन्हीं में से कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे इन हालात के अंदर खड़े हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मेरे सही हालात का इंतजार कर रहे हैं कि जब भाई आरिफ जो है वो प्रॉस्पर हो जाएंगे, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर गाड़ी बंगला सब कुछ होगा, फिर हम प्रॉपर तरीके से इसके साथ निकलेंगे। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इस बात को मैं भी जानता हूं और दुनिया के वो तमाम तर लोग जानते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए दुख उठाते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के लिए सही तरीके से खिदमत करते हैं और रूहों को जीतते हैं और रास्तबाजी का काम करते हैं। वो सब जानते हैं कि मेरा खुदावंद जो है वो अपने वादों में सच्चा है और उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं। उसने मत्ती की अंजील 16वें बाब की 33वीं आयत के अंदर अपने लोगों के लिए जो उसके लिए काम करते हैं वादा किया है। उसने कहा पहले ढूंढो, जी उसने कहा बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। जी एक वक्त आने वाला है, वक्त के साथ साथ खुदावंद अपने खादमों की, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, हम खादमीन जो हैं, जो खिदमत करते हैं, हमें वो तमाम तर वक्त हमेशा याद रहते हैं कि कौन हमारे अच्छे वक्तों में हमारे साथ खड़ा हुआ, कौन हमारे मुश्किल हालात में भी हमारे साथ खड़ा हुआ। मेरे अजीज प्यारे बहनों भाइयों, इस दौर में दौड़ने वाले पौलुस कहता है बहुत ज्यादा हैं और दौड़ने में
جو ہے وہ سارے ہی شامل ہیں، لیکن جیتتا وہی ہے جو سب سے تیز دوڑتا ہے۔ جی اس دوڑ میں مجھے پتا ہے بہت سے لوگ دوڑ رہے ہیں، آپ سب بھی اسی دوڑ کا حصہ ہیں، لیکن مزیداری کی بات تب ہے جی ایک استاد کو اپنے شاگردوں پہ فخر تب ہوتا ہے جب استاد کہتا ہے یہ کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہوں سر، آپ نے کہہ دیا سمجھے ہو گیا، بغیر کسی آرگومنٹ کے، بغیر کسی تکرار کے، بغیر کسی بحث و مباحثہ کے وہ لبیک کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے استاد پر پراپر ٹرسٹ رکھتے ہیں، اپنے استاد کے ساتھ پراپر طریقے سے خداوند میں بنے ہوتے ہیں، اور وہ لبیک کہہ کے خداوند کے خادم کو اور اپنے استادوں کو پراپر طریقے سے فالو کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، پھر سے کہہ رہا ہوں، تموتھیوس کی طرح ہوتے ہیں، اور جیسے پولس رسول تموتھیوس پر پوری توجہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی ایسے شاگردوں پر پراپر توجہ دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میرے پاس اب مزید وقت نہیں ہے کہ میں تموتھیوس کو مزید اور زیادہ ڈیفائن کر سکوں۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، آپ اس بات کو آج شام سیکھ چکے ہیں کہ پولس رسول کا شاگرد جو ہے تموتھیوس، اور تموتھیوس پر اس کا پراپر فوکس تھا، اور فوکس اس لیے تھا کیونکہ تموتھیوس اس کا بڑا فرما بردار اور جان دینے تک وفادار رہنے والا شاگرد تھا۔ اور بائبل بتاتی ہے تموتھیوس بھی پولس رسول کی طرح پھر شہید ہوا، جیسے باقی سب شہید ہوئے اسی طرح سے تموتھیوس بھی خداوند یسوع مسیح کے لیے جی اس کے لیے آخر تک وفادار رہا، اور پھر ایک وقت آیا پھر وہ شہید ہوا، خداوند کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، بائبل بتاتی ہے اس سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کرتا ہے، بلکہ اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، جو روز حشر کے وقت میرا اور آپ کا انصاف کرنے والا ہے۔ کتابیں کھولی جائیں گی اور آپ کا حساب ہوگا، میرا حساب ہوگا، ان کا حساب ہوگا جنہوں نے درمیان میں خدمت چھوڑ دی، ان کا حساب ہوگا جنہوں نے بغیر بپتسمہ لیے، بغیر توبہ کیے اور بغیر جو ہے خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑے زندگی بسر کی، ان کا حساب ہوگا جنہوں نے دنیا کو زیادہ پریولیج دی، دنیا کو زیادہ ترجیح دی، ان کا حساب ہونے والا ہے۔ جنہوں نے عیش و عشرت کو زیادہ ترجیح دی، ان کا حساب ہونے والا ہے۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، زر دوستی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، شیخی باز، مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، نہ شکر نہ پاک لوگ ہیں جی۔ غلطیوں کے خط میں 5ویں چیپٹر میں پڑھیے گا، وہاں پر جسم کے کام لکھے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ ایڈ کر لیجئے گا۔ جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے وہ اس کا حساب ہونے والا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کہیں گے ڈالو اس کو اس جگہ پر جہاں پر وہ آگ ہے جو کبھی نہ بجھنے کی ہے، اور وہاں پر وہ کیڑا ہے جو کبھی نہ مرنے کا ہے، وہاں پر رونا ہے، دانتوں کا پیسنا ہے، آہو نالا ہے، اور وہ ایک ایسی موت ہے جس میں آپ تڑپتے رہیں گے، لیکن وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ موت کو پکاریں گے، موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، امیر آدمی کی طرح ایک قطرہ پانی کے لیے ترسیں گے لیکن نہیں ملے گا، کیونکہ ابھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہے۔ آپ اچھے شاگرد بن کر اپنے آپ کو ثابت کریں تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں وہاں رہو گے جہاں میں نے تم لوگوں کے لیے جگہ تیار کی ہے، اور جہاں میں رہوں گا وہاں تم بھی رہو گے، اور نہ صرف وہاں پر رہو گے بلکہ میرے ساتھ بیٹھ کر دوسری قوموں کا، دوسرے لوگوں کا انصاف کرو گے۔ اور اگر ہم خداوند یسوع مسیح میں رہ کر اس کی شاگردیت میں بڑھتے رہیں گے اور پھر اسی میں مویں گے تو میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، پھر ہم 1000 سالہ بادشاہت میں بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، پھر ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کرنے والوں میں بھی شامل ہوں گے، پھر ریپچر کے وقت ہم دنیا میں چھوڑ نہیں دیے جائیں گے بلکہ یسوع کے ساتھ ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، یہ ہے ایک اچھے شاگرد، یہ ہے ایک اچھے شاگرد کی پہچان، اور ایک اچھے شاگرد کے لیے وہ انعامات جو آسمان پر اسے ملنے والے ہیں۔ پترس نے خدمت کے دوران یسوع سے پوچھا تھا
کہ یسو میں نے تیرے لیے ماں باپ چھوڑ دیے، یسو میں نے تیرے لیے گھر بار چھوڑ دیا، یسو میں نے تیرے لیے دنیا چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، مجھے کیا ملے گا؟ یسو کہتے ہیں پترس یہاں کچھ نہیں ملے گا، اوپر سب کچھ ملے گا۔ ہاللیلویہ۔ یسو نے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ آسمان کی بادشاہت کی باتیں کی۔ اس نے کبھی دنیاوی تعلیم نہیں دی، اس نے کبھی پراسپیرٹی کی تعلیم نہیں دی، اس نے کبھی دولت کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ایک امیر شخص اس کے پاس آتا ہے، یسو کہتا ہے سب کچھ بیچ باچ کے میرے پیچھے آ، آسمان پر خزانہ ملے گا۔ ہم دنیا نہیں چھوڑنا، ہم دنیا نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا کی چیزیں نہیں چھوڑنا چاہتے، اور آرزو مند ہیں اور اپنا دھیان لگائے ہوئے ہیں آسمان کی چیزوں پر۔ یسوع نے کہا جو دنیا میں اور دنیا کی چیزوں میں دل لگاتا ہے، پھر آسمان پر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، آسمان پر اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ ایک اچھے شاگرد بنیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جب آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، پانی میں ڈوبتے ہیں، اور جب آپ نئے سرے سے آپ پانی میں سے نکل کر باہر کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت آپ شاگرد بن جاتے ہیں۔ آپ پڑھ لیجئے گا متی کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں آیت، پھر وہ شاگرد بن جاتا ہے، اور یہاں سے آپ کا شاگرد کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا کرنتھیوں 5ویں باب کی 17ویں اور 20ویں آیت کے اندر پھر اس شاگرد کے لیے اس کی خدمت ہے کہ جو کام یسوع نے کیا، جو کام پترس نے کیا، جو کام پلوس نے کیا، جو کام پلوس کے شاگردوں نے تموتھیوس نے کیا، جو کام فلپس نے کیا، جو کام میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں ان شہداء نے کیا جو یسوع مسیح کے لیے قربان ہوئے، وہی کام پھر آپ کے بھی ذمے ہے۔ وہ کام جو میں کر رہا ہوں، مسز گل کر رہی ہیں، اور ایف ایم پی مسیحی خاندان کے سارے بہن بھائی کر رہے ہیں، وہی کام پھر آپ لوگوں کے بھی سپرد ہے۔ اس کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی بہت بڑی سیمنری کی ضرورت نہیں ہے، صرف یسوع پر ایمان لائیں، پاک روح سے گائیڈنس مانگے، میرا خداوند اور پھر وہ مددگار پاک روح آپ لوگوں کو سکھائے گا۔ آپ گھر بیٹھے ہی ایک اچھے استاد بن جائیں گے، جی گھر بیٹھے ہی، کیونکہ بپتسمہ لے کے آپ شاگرد تو بن گئے، پھر ہولی اسپرٹ آپ کو سکھاتا جائے گا، وہ ہمارا استاد ہے، پھر آپ استاد بن جائیں گے، دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ دل نہیں کر رہا بند کرنے کو، لیکن وقت کی نزاکت، وقت کی کمی کی وجہ سے مجھے یہیں پہ اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور اگر زندگی رہی تو خداوند کے فضل سے میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں ایک حوالہ دے چکا ہوں، میں بتا چکا ہوں کہ بائبل میں 3 جگہ پر مبشر کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو فلپس کو مبشرانہ خدمت کے لیے کہا گیا، ایک جو ہے وہ تموتھیوس کو، اور پھر ایک وہ جو افسیوں 4 کی 11 کے اندر ہمیں 5 فولڈ منسٹری کے اندر مبشر کی خدمت ملتی ہے۔ سو میں نے جو ہے تموتھیوس کی خدمت کو، مبشرانہ خدمت کو تو میں نے بتا دیا، اب میں کوشش کروں گا فلپس کی خدمت کو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ خداوند نے زندگی دی تو اب ہم فلپس کی مبشرانہ خدمت پر بھی بات کریں گے، اور سیکھیں گے، جانیں گے کیسے ہم خداوند میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کیسے اس دنیا کو، دنیا کی چیزوں کو ہم دوسرے درجے پر رکھیں گے۔ جب ہم خدا کی راست بازی اور خداوند کی خدمت کے لیے نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے آئیں گی۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے میرے عزیز پیارے بہنوں بھائیوں بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ جے مسیح کی۔